अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, G24 डेली में खुश आमदीद। 1960 की दहाई में फैसलाबाद के सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं मोहम्मद बख्श उर्फ लसूड़ी शाह के दरबार पर एक कम उम्र नौजवान नातिया और आरफाना कलाम पढ़ रहा है। ये बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि पंजाब का ये लड़का दुनिया मौसीकी में शहंशाह कव्वाली बन जाएगा। इसका तल्लुक़ तो कव्वाल घराने से ही था। इस जैसे कई नौजवानों को बचपन से ही सुर, ताल और लय का नसाब पढ़ाया जाता था, वो चाहें ना चाहें। लेकिन ये कम उम्र लड़का अपने सुरों की पुख्तगी, लय की उठान में इतनी महारत रखता था कि इसे सुनने वाले इसके सहर में खो जाते थे। क़याम पाकिस्तान से कबल इंडिया के शहर जलंधर से हिजरत करके आए पटियाला घराने के इस सपूत का नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान था। लेकिन ये वो वक्त था जब नुसरत को कोई नहीं जानता था। हाँ, सबको ये ज़रूर इल्म था कि वो इस दौर के मारूफ कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली ख़ान का बेटा है। नुसरत ने बचपन ही से मौसीकी को अपना जुनून बना लिया था और सिर्फ़ 10 बरस की उम्र में ही वो तबला बजाने पर कमाल महारत हासिल कर चुके थे। 1960 की दहाई के शुरू ही में वो अपने वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान की वफ़ात के बाद उन्होंने कव्वाली की बाकायदा तरबियत अपने चचा उस्ताद मुबारक अली ख़ान और उस्ताद सलामत अली ख़ान से लेना शुरू की और 70 की दहाई में उस्ताद मुबारक अली ख़ान के इंतकाल के बाद वो अपने घराने की सरबराही की। फैसलाबाद के मशहूर जंग बाज़ार के एक दरबार से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। इस हीरे पर मियाँ रहमत नामी जौहरी की नज़र पड़ी, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही फैसलाबाद में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की दुकान के मालिक थे। इनके नुसरत के वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के साथ पहले से ही मरासिम थे। मियाँ असद, जो रहमत ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक मियाँ रहमत के साहबजादे हैं, नुसरत से मुतल्लिक बताते हैं कि उनकी बेशुमार ऐसी यादें हैं जो आज भी उनके ज़हन के दरीचों में ताज़ा हैं। वो बताते हैं कि इनके वालिद मियाँ रहमत नुसरत के घराने को 1960 की दहाई से जानते हैं। सबसे पहले मेरे वालिद की मुलाकात नुसरत फ़तेह अली ख़ान से हुई थी, जो इस वक्त फैसलाबाद के मशहूर कव्वाल थे। वो बताते हैं कि नुसरत से मेरे वालिद की शनासाई तो उनके बचपन से ही थी, मगर 70 की दहाई में जब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने चचा उस्ताद मुबारक के इंतकाल के बाद कव्वाल घराने की सरबराही संभाली, तो मेरे वालिद ने नुसरत को बतौर फ़नकार नोटिस करना शुरू किया। मियाँ असद का कहना है कि आगाज़ में नुसरत फैसलाबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं मोहम्मद बख्श अलमरूफ बाबा लसूड़ी शाह के दरबार पर नातिया कलाम पढ़ते और कव्वाली गाया करते थे। उनकी रहाइशगाह भी इसी दरबार के सामने थी। मियाँ असद के मुताबिक उस्ताद नुसरत ने कव्वाली से कबल तबला बजाने की तरबियत हासिल की थी और वो बहुत महारत के साथ तबला बजाया करते थे। एक वाक़ये का ज़िक्र करते हुए जो उन्होंने अपने वालिद से सुन रखा है, मियाँ असद बताते हैं कि नुसरत जब 10-11 बरस के थे तो एक कव्वाली की महफ़िल में कोई तबला नवाज़ नहीं मिल रहा था, जिस पर नुसरत को तबला बजाने के लिए कहा गया। वहाँ उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि गाने वाला थक गया, लेकिन नुसरत नहीं थके और सुनने वालों पर उन्होंने एक सहर तारी कर दिया। मियाँ असद का कहना है कि ज़माना तालिबे इल्मी से ही नुसरत के साथ रहमत ग्रामोफोन्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो या घर पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। ताहम नुसरत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मेरा पेशा वराना ताल्लुक़ 1992 में कायम हुआ, जब वो अपने वालिद के कारोबार में इनका हाथ बटाने लगे। वो कहते हैं, अब्बा जी से इनके किस्से और बातें सुनते रहते थे। इनसे गैर रस्मी मुलाकातें भी होती रहती थीं, कभी दुकान पर तो कभी उनके घर पर। मियाँ असद के मुताबिक उनके वालिद मियाँ रहमत 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई के अवाइल में नुसरत को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आए, जहाँ से उन्होंने अपनी कव्वालियों और गज़लों की रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया और फिर तरक्की और शोहरत की मंजिलों को छूते गए। मियाँ असद बताते हैं कि रहमत ग्रामोफोन्स में रिकॉर्डिंग की गई नुसरत की चंद इब्तदाई कव्वालियों में से एक यादां विछड़े सजंदियाँ और दूसरी अली मौला थीं, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुईं। वो बताते हैं कि इसके अलावा भी सैकड़ों कव्वालियाँ रिकॉर्ड्स की गई थीं। इनके बेशुमार रिकॉर्डिंग्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका था और वो हमारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स के लिए आया करते थे। मियाँ असद के मुताबिक रहमत ग्रामोफोन्स हाउस रिकॉर्डिंग कंपनी ने नुसरत के 100 से ज़ायद म्यूज़िक एल्बम्स रिकॉर्ड करके मार्केट में रिलीज़ किए, जिनमें सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम जाना मैं कौन समेत मुतअद्दिद दूसरे कलाम भी शामिल हैं।
میاں اسد نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے، انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوقار انسان تھے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان دوستوں کی محفل یا بیٹھک کے شوقین تھے اور گپ شپ کرنا پسند کرتے تھے، تاہم ان کی گفتگو زیادہ تر عنصر موسیقی ہی ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت ریکارڈنگ سے 2-3 گھنٹے قبل ہی دکان پر آ جایا کرتے تھے اور میرے بڑے بھائی میاں راشد اور والد کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ وہ بہت ایماندار اور لحاظ رکھنے والے شخص تھے، نہایت حساس طبیعت کے نفیس انسان تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ جیسا میرے والد صاحب نے انہیں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے ذریعے پہچان دی تھی، وہ ہمیشہ میرے والد کو اپنا محسن قرار دیتے تھے اور بڑے بھائی کا درجہ دیتے تھے، حالانکہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ اس دور میں نصرت کو بھی بہت شہرت ملی تو رحمت گرامو فونز کا نام بھی بہت اوپر تک گیا۔ وہ نصرت کی انکساری، عاجزی اور تعلق کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جب نصرت کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے تو میرے والد اور بڑے بھائی ان سے ملنے لاہور گئے۔ اس وقت کوئی غیر ملکی وفد ان سے ملاقات کر رہا تھا تو ان کے عملے نے میرے والد اور بھائی کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور انتظار کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اس بات کا جب نصرت کو علم ہوا تو وہ فوراً وفد سے جاری ملاقات سے اٹھ کر ننگے پیر باہر آئے اور فوراً میرے والد اور بڑے بھائی کو اندر لے گئے اور عملے کو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہیں؟ میاں اسد کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان میں دیگر بہت سے فنکاروں کی طرح پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا اپنے عروج کے دور میں بھی اگر میرے والد صاحب نے انہیں کسی جگہ پرفارم کرنے کا کہا تو انہوں نے پیسوں سے متعلق نہ کبھی پوچھا نہ تقاضا کیا، بلکہ چپ کر کے پرفارم کر آئے۔ الیاس حسین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جس کسی نے خلوص سے آ کر نصرت سے قوالی کی محفل یا پروگرام کی درخواست کی تو انہوں نے بنا پیسے کے یہ مطالبہ قبول کر لیا۔ ان کے مطابق جب کوئی متوسط طبقے کا مداح انہیں مدعو کرتا تو وہ اپنے سیکرٹری سے ہمیشہ کہتے اور باقاعدہ تائید کرتے کہ پیسوں کے لیے اس کو تنگ نہ کیا جائے اور وہاں بھی کسی قسم کی حجت نہ کی جائے۔ الیاس حسین کہتے ہیں، میرا استاد ایک درویش تھا، مجھے ان کے ساتھ رہتے بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر عظیم انسان ہیں، انہیں زمین پر بٹھاتے تو وہ بیٹھ جاتے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے جب 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ کے متعدد شو کیے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے عمران خان کے ہسپتال میں بہت معاونت کی اور اس کے لیے متعدد شو بالکل مفت کیے۔ عمران خان بھی نصرت کے بڑے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نصرت کے مخصوص فرمائش کر رہے ہیں اور ان کی قوالی مزے سے سن رہے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کا اچھا اخلاق صرف مداحوں اور دیگر شخصیات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ساز ندوں اور ہم نواؤں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ استاد صاحب صرف گھر پر ریہرسل کے دوران ڈانٹتے تھے کہ اب ٹھیک طرح سے ریاض کر لو، جو غلطی ہو یہاں ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی شو کے دوران یا ریکارڈنگ کے دوران کسی کو نہیں ڈانٹا۔ میاں اسد بتاتے ہیں کہ اکثر ریکارڈنگ کے بعد وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ خوش گپیاں اور مذاق کرتے اور کسی کو اشارہ کر کے دوسرے پر جگت لگانے یا مذاق کرنے کا کہنا، تاہم ان کا حصہ مزاح بہت اچھا اور با اخلاق تھا۔ الیاس حسین بھی اس کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جی وہ شغل کے شوقین تھے اور ہمیں ایک دوسرے کا جائزہ لینے کا کہتے اور خود مسکراتے رہتے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو غیر اخلاقی بات کو مزاح نہیں بنایا۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ ہر جگہ انہیں موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال کہا جانے لگا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان پر صوفیانہ کلام کا روحانی اثر ایسا ہوتا کہ وہ وجد کی کیفیت میں چلے جاتے اور اللہ کی ثنا کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ الیاس حسین کے مطابق وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ کہہ کر پکارتے۔ جاپان میں جب فوکو ہاکو میں انہوں نے میوزک کے میلے میں پرفارم
کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بودھا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ الیاس حسین بتاتے ہیں کہ جب بھی جاپان کے کسی شو کے لیے جاتے تو ہال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ یورپ میں ان کے بہت سے شاگرد تھے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز کے جادو سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ان کی گائیکی کا سحر جہاں عام مداحوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا، چوٹی کے گلوکار اور فنکار بھی ان کے سروں پر جھومے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ میاں اسد ایسا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی پر جہاں ملک بھر سے نامور گلوکار، موسیقی کار اور فنکار شریک ہوئے، ایسا ماحول بنا کہ نصرت فتح علی خان واریاں سیاں تیرے واریاں قوالی گا رہے تھے اور عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی جھومر ڈال رہے تھے، جبکہ الیاس حسین 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائیو شو کے دوران نصرت کی جانب سے مشہور گیت میرا پیا گھر آیا گانا کا قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، جب خان صاحب نے وہ گانا شروع کیا تو اسٹیج کے سامنے گوروں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمال ڈالی کہ اس کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایک ایسی نایاب ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور بڑے بھائی میاں راشد، جو اس کاروبار سے زیادہ منسلک تھے، ان کی وفات اور رحمت گراموفون کمپنی ختم کیے جانے کے بعد سے تمام چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کی قوالیوں اور گانوں کی 50 گھنٹے کی ایک ایسی نایاب ریکارڈنگ محفوظ ہے جو آج تک کسی بھی سطح پر مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ الیاس حسین سے جب ان کی کام کی نوعیت سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا کہ کبھی نصرت فتح علی خان دوران شو یا ریکارڈنگ کوئی کلام بھولے، تو ان کا کہنا تھا، سن 83 سے 97 تک میں نے انہیں کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی یادداشت انتہائی اچھی تھی اور تمام تر کلام انہیں ازبر تھا۔ ایک واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 90 کی دہائی کے دوران امریکہ میں ایک شو کے دوران انہوں نے چند مصرعے غلط بتا دیے، لیکن نصرت فتح علی خان کو وہ مصرعے یاد تھے۔ انہوں نے اپنا سر اور لے طویل کر دی اور جب تک میں نے انہیں صحیح مصرعہ نہیں بتایا انہوں نے اسے ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا قوال نہیں دیکھا، بس وہ اپنا رنگ خود ہی تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت فتح علی خان کو کلام مست قلندر اللہ اور حق علی علی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کو گاتے وقت بے اختیار رو پڑتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حق علی علی کا کلام ان پر ایسا ورد ہوتا کہ وہ انہیں خود ہی کی خبر بھی نہ رہتی۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا تھا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت کی شہرت میں مقبولیت کے باوجود دیگر فنکاروں کو نہیں بھولتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک کے مشہور سولو غزل گائک اعجاز کیسر کو اپنی دھنیں، طرزیں اور کلام دے کر گنوایا اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ الیاس حسین کے مطابق وہ ان کی ریکارڈنگز لے کر بیرون ملک پروموٹرز کو سناتے تھے تاکہ انہیں بھی بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع مل سکے۔ استاد نصرت نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سرگم کا قیام کیا اور بہت سی ریکارڈنگز پھر وہیں کرنے لگے۔ وہ 90 کی دہائی کے آغاز میں ہی فیصل آباد سے لاہور منتقل ہو چکے تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت جب انڈین فلم کچے دھاگے کے لیے انڈیا پہنچے تو ہوٹل لابی میں ان کے مداحوں اور بالی ووڈ فنکاروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ بتاتے ہیں ہوٹل لابی پوری طرح بھر چکی تھی۔ عام مداحوں کے ساتھ ساتھ ہیما مالنی جیسی اداکار بھی ان سے ملاقات کرنے آئی تھیں۔ الیاس حسین نصرت کی آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورے سے قبل سرگم اسٹوڈیو میں تمام قوال پارٹی کو بلایا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ کا دورہ ہے جہاں تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شو کیا کریں گے۔ لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا ان کی قوالی پر جھومتی رہے گی۔
استاد نصرت فتح علی خان کی اکلوتی اولاد ان کی بیٹی ندا نصرت ہیں جو اب کینیڈا میں مقیم ہے۔ ندا نصرت نے اپنے والد کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا، میں اس وقت 13-14 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ میرا ان کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن بچپن میں ہوش سنبھالنے کے بعد 6-7 برس کے عرصے کی یادیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں حاصل ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک لیجنڈری فنکار کی بیٹی کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ ان کے جیسا فنکار اور والد شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عالمی افق پر چمکنے والے فنکار کی بیٹی ہونے کا اعزاز ملا۔ وہ کہتی ہیں، اکثر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اتنے عرصے بعد کیوں منظر عام پر آئی ہوں۔ لوگوں کو میرے بارے میں علم ہی نہیں تھا، تو میں کہتی ہوں کہ میرے والد ایک عام انسان نہیں تھے۔ میں آج بھی 16 اگست کے دکھ میں جی رہی ہوں۔ میں آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ استاد نصرت کے ساتھ بتائے وقت کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ان کو اپنے کام سے عشق تھا۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے وقت میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا حصہ تھا جہاں بچوں اور خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں، وہ مجھے دیکھتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی۔ ندا نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یاد کرتی ہیں کہ مجھے بچپن میں قلم اور کلر پینسلز کا بہت شوق تھا، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پینسلز لاتے، ڈھیروں کلرنگ باکس لاتے۔ ان کے سامان سے آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا تھا۔ وہ ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کام کی مصروفیت کے باعث وہ فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے۔ وہ ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کام کی مصروفیت کے باعث وہ فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے اور اس کا انہیں بہت شدت سے احساس تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کے بعد واپس گھر آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ندا نصرت کے مطابق وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہوتے تو وہ بھول جاتے کہ ارد گرد کی دنیا میں کہاں ہیں اور وہ تمام توجہ مجھے دیتے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی چلے جانے کا علم تھا، وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتیں کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ تو بابا کہتے تھے، ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ندا نصرت کا کہنا ہے، جب بھی کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک کسی شو پر جانے کا موقع ملتا تو وہ مجھے سٹیج کے بالکل سامنے بٹھاتے اور شو کے دوران مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آتی۔ بریک کے دوران بھی مجھے سٹیج پر بلا کر پوچھتے رہتے۔ بچپن کا ایک واقعے کے متعلق ندا نصرت نے بتایا، میری عمر اس وقت تقریباً 6 برس تھی اور لندن میں ایک شو کے لیے میں ان کے ساتھ تھی۔ گھر سے جلدی نکلنے کے باعث میں اپنی چوسنی بھول گئی اور جب شو کے لیے ہال میں پہنچی تو میں نے رونا شروع کر دیا، جس پر بابا سخت پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف شو آرگنائزر انہیں شو شروع کرنے کا کہہ رہے تھے کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، جب تک میری بیٹی چپ نہیں ہوگی میں شو نہیں شروع کر سکتا۔ لہٰذا ایک بندے کو واپس گھر بھیج کر میری چوسنی منگوائی گئی اور جب میں چپ ہوئی تو انہوں نے تاخیر سے شو شروع کیا۔ دوران شو بھی وہ بریک میں میرے آس پاس مجھے پیار کرنے آتے رہتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی البم ریلیز ہو کر آتی تو ان کی سب سے پہلے کاپی وہ مجھے دیتے اور اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان تمام البمز کو اپنے سرہانے تلے رکھ کر سوتی۔ ندا کا اس سوال پر کہنا تھا کہ کبھی نصرت نے انہیں گانے کے لیے کہا تو ان کا کہنا تھا، ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتیں، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے میرے ساتھ ساتھ گاؤ تو میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ گنگنا لیتی۔ وہ بتاتی ہیں، جب میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ نصرت کی بیٹی کا کہنا ہے، بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتی
اگر وہ پاس ہوتے تو ان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔